अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा मुस्तफ़ाबाद धर्मपुरा लाहौर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपको धर्मपुरा इलाके के मुतल्लिक ए से लेके जेड तक मालूमात की एक ऐसी किताब से आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं कि जिसमें आपको इलाके की पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद क्या सूरत हाल है, क्या खुदोखाल हैं, इस हवाले से आपको हम ऐसी किताब से मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा धर्मपुरा। जी हाँ, ये किताब आप देख सकते हैं, हमारा धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद, जिसके मुसन्निफ़ सैयद फ़ैज़ान अब्बास नकवी साहब हैं। इन्होंने इस किताब में ए से लेके जेड तक हर चीज़ जो कि धर्मपुरे से मुतल्लिका है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे और दीगर जो मज़ारात भी हैं, मसाजिद हैं, और इसके अलावा धर्मपुरे की आबादी, पहले धर्मपुरे की हदूद और मौजूदा धर्मपुरे में तारीख़ी अमारात के हवाले से इनकी बहुत रिसर्च है। मुसन्निफ़ का नाम मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, सैयद फ़ैज़ान अब्बास नकवी साहब हैं, जो कि धर्मपुरे में बोस्तान कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। इन्होंने 8-10 साल जो हैं तकरीबन इस किताब की मेहनत, इसको डाटा, इसकी जो है मवाद इकट्ठा करने में इसको सर्व किए हैं, और वाकई इनकी एक काविश एक आप कह लें कि काबिल दीद है और सराहने के काबिल है। आज हम आपको इन्हीं से जो मिलवाने लाए हैं और इनसे हम बात शुरू करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा किताब का हवाला देता चलूँ कि हमारा धर्मपुरा सैयद फ़ैज़ान अब्बास नकवी साहब का, जिन्हें लाहौर का खोजी का लक़ब भी जो मिल चुका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, धर्मपुरे के अलावा दीगर भी जो है इलाक़ों पे लाहौर और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है, तारीख़ी मकामात के हवाले से इनकी काफ़ी कुतब भी हैं। इनका अपना जो है वो फेसबुक पे चैनल भी इस हवाले से जो है वो चला रहे हैं, फेसबुक पेज भी चला रहे हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि मज़ीद आजकल ये इस पर क्या काम कर रहे हैं, और मज़ीद इसके अलावा दीगर वो तारीख़ के हवाले से जो पुरानी अमारात हैं उनके हवाले से वो क्या काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फ़ैज़ान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, ये बहुत माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी और बेहतरीन किताब लिखी है। मैं खुद आपका जो है बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये किताब माशाल्लाह हर पहलू को जो है ये कवर करती है। आप हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि इस किताब में आपको कितनी मेहनत और कितने साल लगे हैं? जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मेरी इस काविश को अवामुन्नास के सामने लाने की सही की है। तो जैसा कि मेरा अपनी जो पैदाइश है वो भी धर्मपुरा में ही है, तो इसलिए मैं समझता था कि धर्मपुरा में रहते हुए हर इंसान अपनी जो जन्म भूमि होती है, जहाँ वो पैदा होता है, उसके साथ उसका एक ख़ास लगाव होता है, और फिर वो उस लगाव के तहत एक ख़ास अंदाज़ अपनाता है जिससे मोहब्बत का इजहार वो करता है। तो मेरा भी एक ऐसा ही दिल था कि मैं एक अनोखे अंदाज से अपनी इस जन्म भूमि के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ के कवायद इकट्ठे करने शुरू किए कि जो धर्मपुरे का इलाका है ये आखिर किसके नाम से है, और फिर उसके बाद ये आबाद किसने किया था, फिर इसकी हदबंदी क्या थी, फिर ये लाहौर में क्या इसकी वैल्यू थी, और ये कितना पुराना है। तो इस तरह के कई सवालात थे जो बचपन से ही मेरे दिमाग में बहुत तंग करते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा शऊर बेदार हुआ, और उसके अलावा जब मेरा थोड़ा तारीख़ी लिहाज से मुतालिया शुरू हुआ, तो उस वक्त फिर मैंने धर्मपुरे से मुतालिक इंटरनेट पे रिसर्च शुरू की, और उसके बाद किताबों के साथ होते होते तो इस पूरे एक सफ़र के अंदर जो है वो किताब को मुकम्मल करने के कह लें कि तकरीबन मुझे 8 साल लगे। तो उसमें सबसे जो अहम मसला था वो मवाद का नाम मिलना था। तो इसके अलावा बहुत सारे जो लोग थे वो इस इलाके को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो इस हवाले से मुझे मवाद इकट्ठा करते और इस किताब की तैयारी में कमोबेश 8 साल का अरसा लगा। अच्छा, इस हमारा धर्मपुरा जो किताब आपने लिखी, इसमें आपको 8 साल लगे, और दीगर जो तसनीफ़ हैं आप क्या समझते हैं कि वो आपको ज़्यादा आसानी में रही या ये किताब? जी रिसर्च जो होती है वो हमेशा मुश्किल ही होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि आजकल का जो ज़माना है उसमें चाहे यूनिवर्सिटियों के थीसिस हों या रिसर्च पेपर हों, वो आजकल प्लेजरिज्म का दौर है, या आजकल टेबल रिसर्च जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि असल जो फील्ड का काम है वो बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए लोग बहुत कम लोग ऐसे जुनूनी होते हैं जो फील्ड में जाके इस पे काम करते हैं। तो इस हवाले से जो है मुझे गली गली फिरना पड़ा, मोहल्ले मोहल्ले में फिरना पड़ा, हर उस शख्स से मिलना पड़ा
کہ جو تھوڑی بہت بھی دھرمپورے سے متعلق آگاہی رکھتا تھا اور جو اس کے بارے میں ایک لائن بھی بتا سکتا تھا وہ میرے لیے بہت اہم تھا. تو اس طرح سے جو دیگر کتب تھیں اس میں بھی چونکہ میرا ریسرچ کی فیلڈ ہے اور میں گزشتہ 10 سال سے لاہور کے آثار و باقیات پہ تحقیق کر رہا ہوں, تو اس حوالے سے میری جو پہلی کتاب تھی وہ 2016 میں شائع ہوئی تھی, وہ سکھ مذہب کے گروؤں کے بارے میں تھی, اور اسی طرح بعد میں لاہور کی تاریخ پہ مختلف کتابیں بھی شائع ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے علاقے کی ہے تو اس لیے یہ باقیوں سے کچھ زیادہ اہم ہے, اور اس میں جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, جو اس میں نے معلومات جمع کی ہیں, وہ میں نے اس طرح جمع کی ہیں کہ جیسے ایک تسبیح کو پرونے کے لیے موتی موتی اکٹھا کر کے اس تسبیح میں پرویا جاتا ہے, تو میں نے بھی اسی طرح مواد جو ہے وہ 8 سال مختلف دنیا کے کونوں سے اکٹھا کر کے اس کتاب میں سمویا ہے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست جو ہے وہ آپ نے اس میں محنت کی ہوئی ہے, اور واقعی اس کتاب کے پڑھنے والا اس کی محنت کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی محنت کو جان سکتا ہے. میں نے خود اس کتاب کا بہت حد تک جو مطالعہ کیا ہے, وہ الگ بات ہے کہ میں اس کو مکمل ابھی نہیں کر سکا, لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں جب مجھے فرصت ملتی ہے میں اس کو کر رہا ہوں. آپ نے جیسا کہ بھی بتایا کہ 8 سال کی مسلسل محنت سے جب آپ نے اس کو حاصل کیا ہے, آپ دھرمپورے کے لوگوں کو کیسا پاتے ہیں, کہ مثبت ہیں, منفی ہیں, یا کسی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. جی, اس کے بات کرنے سے پہلے ہم اس کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور جو پہلو ہیں اس پہ ہم پہلے بات کریں گے. کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر انسان کو اپنی جنم بھومی سے پیار ہوتا ہے. اب دھرمپورہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو 400 سال پہلے شہنشاہ اکبر کے دور میں بسایا گیا علاقہ تھا. اب پاکستان بننے کے بعد یہاں وہ قدیم رہنے والے تو یہاں موجود نہیں ہیں, ماں سوائے چند ایک خاندانوں کے جو پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں آباد تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ابھی بھی یہاں آباد ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ جو دھرمپورہ علاقے کی 90% آبادی ہے وہ ساری کی ساری ہندوستان کے مختلف علاقوں سے, مختلف شہروں سے یہاں آئی ہے. تو اس لیے ان کی وہ اٹیچمنٹ اس علاقے سے اتنی نہیں ہوگی جتنی پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے ان کی تھی. تو اس لیے وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں کہ قیام پاکستان کے بعد کے دھرمپورے کی, تو اس میں مختلف طرح کے جو ذات کے لوگ ہیں وہ انڈیا سائڈ سے یہاں آئے ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو آئے ہیں وہ میو برادری ہے, وہ گجر برادری ہے ہماری, اور اس کے علاوہ راجپوت رانے جو ہیں وہ زیادہ اس علاقے میں آباد ہیں. تو ان کی ایک ملی جلی کیفیت ہے دھرمپورہ کے حوالے سے. تو اگر ہم مزاج کی بات کریں تو مزاج تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا ہندوستان اور پاکستان سب کا ایک جیسا ہی ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک سر. اس میں سر جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ جنم بھومی جو انسان کی جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے علاقے کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. ہمارے دھرمپورے کے علاقے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ تک نہیں پتہ کہ دھرمپورہ نام کیوں رکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک اور جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا کہ جنم بھومی یا علاقے کے متعلق معلوم کرنا وہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے سمجھا کہ یار میں اس کو دیکھوں, لیکن جو دیگر چیزیں آپ نے اس میں شامل کی ہیں, قدیم عمارتیں, اسکول, تعلیمی ادارے, مدرسے, مساجد, تو ان کا جو ہے اس میں شامل کرنا کیوں ضروری سمجھا آپ نے؟ جی, میں نے جب آغاز کیا تھا تقریباً 2011 میں, تو اس وقت چونکہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آگے تاریخ ہی پڑھاتا ہوں, تو اس وقت میرا جو آغاز تھا وہ ایک تاریخی کتاب لکھنے کے متعلق ہی تھا. تو اس میں یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک دھرمپورہ کے بارے میں ایک تاریخ کی کتاب لکھی جائے. لیکن جب میں نے 2-3 سال اپنا یہ سفر شروع کیا تو اس وقت نہ تو اس کے کوئی قوائف ملتے تھے, نہ کوئی اس سے متعلق معلومات ملتی تھی. تو اس حوالے سے مجھے بڑی پریشانی کا سامنا رہا. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ تاریخی اعتبار سے اس کے جو صفحات ہیں وہ 20-30 صفحات سے زیادہ نہیں جا رہے, تو پھر مجھے یہ بھی لگا کہ عام طور پہ جو لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ تو ایک بہت بور سبجیکٹ ہے, لوگ اس کو زیادہ توجہ نہیں کرتے. تو اس لیے پھر میں نے چاہا کہ یہ عوامی کتاب ہونی چاہیے جس کا تعلق عوام سے ہو, عوام کے فائدے کے لیے ہو, عوام کی معلومات کے لیے ہو. تو میں نے اس میں پھر جو ہے وہ عوامی چیزیں ایڈ کی اس میں. تو عوامی چیزوں میں یہاں کی آثار قدیمہ تھی سب سے پہلے, پھر اس کے علاوہ یہاں کے جو فاصلہ تھے, یعنی کہ مختلف جو حدود لگتی ہیں, اس کے علاوہ جو یہاں ریلوے اسٹیشن کو کون سا راستہ جاتا ہے, ایئرپورٹ کو کون سا جاتا ہے, رنگ روڈ کو کون سا لگتا ہے, مختلف علاقوں سے دھرمپورے کا
کا کتنا فاصلہ ہے، اور پھر نہر کا تذکرہ کیا، پھر یہاں کے قبرستانوں کا ذکر کیا، شخصیات کا ذکر کیا، یہاں کے اسکولوں کا، یہاں کے تعلیمی اداروں کا، یہاں کے جو ہاسپٹل اور ڈاکٹروں کے کلینکس ہیں ان کے میں نے فون نمبر تک دیے، تاکہ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ فون کر کے گھر بیٹھ کے ہی جو ہے جا سکتا ہے۔ پھر میں نے یونین کونسل کے دفتر اور اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری دفتر تھے ان کے بھی میں نے یہاں پہ ایڈریس بھی دیے اور ان کے بارے میں تفصیل بھی دی ہے، اور اس طرح تمام سرکاری اور پرائیویٹ جو اسکول ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، ان کی بھی تاریخ لکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ کوئی شخص بھی اگر یہ کتاب اٹھاتا ہے دھرم پورے کا تو وہ اس کے کسی نہ کسی پہلو سے اس کے لیے ایک کارآمد کتاب ہونی چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی کاوش ہے آپ کی، ہم اس چیز کو سراہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ہم آپ کی اس کاوش کو بھی سراہتے ہیں، اور بالکل جس کتاب کو آپ نے 8 سالوں میں جب مکمل کیا ہے، اب ہمارے علاقہ مکینوں کو بھی چاہیے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اس کتاب پر اس قدر محنت کی ہے کہ شاید اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو درمیان میں ہی جب وہ چھوڑ دیتا۔ اچھا، ایک سارے اس حوالے سے سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ دھرم پورے کی حدود کے اندر سے بھی کافی چیزیں جو آپ نے لکھی ہیں، جن میں سارے قدیمہ اور دیگر جو تھے، تو دھرم پورے کے اطراف کے جو علاقے ہیں جیسے مغل پورہ اور جیسے گری شو کا علاقہ اور میاں میر کا، ان کا بھی آپ نے بیچ میں تھوڑا سا جب ریفرنس دیا ہوا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ سے؟ جی، جب میں نے دھرم پورے کے بارے میں کام شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ بہت جو سلسلہ ہے وہ ہمارا اس علاقے کے ساتھ جو علاقے ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ دھرم پورے کو کون سا ریلوے اسٹیشن لگتا ہے تو وہ یقیناً مغل پورے کا لگتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نہر کی بات کرتے ہیں تو وہ مشہور مغل پورہ والی یا دھرم پورہ والی نہر ہے۔ تو اس طرح جب ہم ریلوے اسٹیشن کو جاتے ہیں تو وہ گڑی شو سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر ہم ایئرپورٹ کو جاتے ہیں تو ہمیں صدر کینٹ کو جانا پڑتا ہے۔ تو اگر سراؤنڈنگ میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ تمام جو علاقے دھرم پورہ کے جوار میں ہیں، یہ تمام بھی اپنی تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں، اور چونکہ میرا سبجیکٹ ہسٹری ہی تھا تو میں نے اس لیے بھی اس کو ایڈ کیا کہ ایک تو جو کتاب لے رہا ہے وہ دھرم پورہ کے لیے تو امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے اطرافی علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کم از کم ایک پیرا ہی جو ہے وہ ایک ان کے کام کی چیز نکل ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ان تمام علاقوں کے اوپر میرا جو تحقیقی کام ہے وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ تو امید ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہر علاقے پہ کسی طرح کی ایک جو ہے وہ کتاب میرا خواب ہے کہ اگر میں کر سکا تو اپنی زندگی میں ہر علاقے کے حساب سے ایک ایک کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جمع کر سکوں۔ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی کہ آپ نے ہر علاقے کو جو ہے وہ الگ سے رکھے کہ اس کی آپ نے اس پہ تحقیق کرنی ہے، اس پہ بڑی محنت ظاہر بات ہوتی ہے، لیکن آپ کے ارادے ماشاءاللہ بہت بلند ہیں، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارا دھرم پورہ کتاب کے متعلق ہم نے جو ہے ان کے مصنف سید فیضان عباس نقوی صاحب سے گفتگو کی ہے، اور ان سے اس کتاب پہ جو ان کا ریویو بھی لیا ہے، اور ان کی جو ہے وہ آرگومنٹس بھی ہم نے لیے ہیں کہ اس پر وہ کیا اپنے تاثرات رکھتے ہیں۔ سر، ایک آخری میسیج آپ علاقہ مکینوں کو کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، ہر علاقے کی جو ویلیو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی شخصیات سے ہوتی ہے، اور وہاں کی شخصیات اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کر کے جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس علاقے کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں پنجابی میں کہاوت بھی ہے کہ ہاتھی زندہ لکھ دا تے مریا سوا لکھ دا۔ تو جب ہمارے ہاں کوئی شخصیت، کوئی سیلیبریٹی زندہ ہوتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے نام سے سڑکیں بھی بن جاتی ہیں، اس کو میڈل بھی مل جاتے ہیں، اس کی فیملی کے لیے بھی جو ہے وہ مالی تعاون شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دھرم پورہ کے اندر میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بے شمار ایسی مشہور شخصیات ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں، اس کے علاوہ سیاستدان ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ، نامور لوگ ہیں جو اپنی کسی نہ کسی خدمت کے حوالے سے مشہور ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو منظر عام پر لا کے ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ جہاں وہ اپنے اسپیشلی علاقے کے لوگوں کے لیے وہ اپنی جو سرونگ ہے وہ کر سکیں، یعنی کہ اپنی جو سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ اسپیشلی اپنے علاقے کے لوگوں کو مہیا کریں۔ تو اس طرح ایسا کوئی پلیٹ فارم جو ہے وجود میں آنا چاہیے، اور اس کے علاوہ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم پہ اپنا فوکس کریں، اور جو ہمارے سیاسی حکمران کہہ لیں یا نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ دھرم پورے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ دھرم پورے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
ہر علاقے کے نسبت جو ہے پھر بھی بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، جس میں بارشوں کے حوالے سے ہے، کوڑا کرکٹ کے صفائی کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہے، اور دیگر اس طرح کے جو امور ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی تو ناظرین بالکل یہ بہت اچھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ، ہم فیضان عباس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یہ کتاب ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بالکل آپ اس کو پڑھیں، اس میں دیکھیں آپ کے ارد گرد ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس چیز کا حل، اس چیز کی معلومات آپ کو اس کتاب سے مل جائے۔ دھرمپورہ نہر کے پل پہ لالا بک ڈپو بڑی مشہور ہمارے علاقے کی ایک دکان ہے، وہاں سے آپ کو یہ کتاب بآسانی اور مناسب قیمت پہ جب مل بھی جائے گی۔ اگر آپ اس کو قیمت میں دیکھتے رہیں گے تو آپ اس سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کے اندر جو مواد ہے، جو مٹیریل انہوں نے شامل کیا ہے، جو اس میں محنت کی ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو واقعی اس چیز کا کوئی مول نہیں ہے۔ ایسے ایسے ریفرنسز اور ایسے ایسے شواہد انہوں نے اکٹھے کیے ہیں کہ واقعی جن کی تصدیق ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے پاس باقاعدہ اس چیز کا ثبوت بھی ہیں کہ جس چیز کا انہوں نے کتاب میں ذکر کیا ہے اس چیز کے ان کا ثبوت بھی ان کے پاس ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو ان سے مل سکتا ہے اور ان سے وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ کوئی آپ کہہ لیں کہ جعلی یا کوئی دوسرے ایسے من گھڑت جو ہیں وہ کہانیاں اس میں نہیں لکھی گئیں، بالکل صحیح اور سچ جو ہیں وہ علاقے کے متعلق، خاص طور پہ دھرمپورے کے متعلق انہوں نے اس کتاب میں بہت جو ہے وہ مواد اس میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان سلمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔